अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि इन माय वीडियो दैट वाज एन इंट्रोडक्शन। तो क्योंकि मेरा मेन एम है टू टॉक अबाउट द ब्रिंगिंग अप ऑफ चिल्ड्रन, तो मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि आइंदा जो मेरी वीडियोस होंगी उसमें मैं टॉपिक वाइज लूँगी ताकि एक ही गो में थोड़ा सा क्लियर हो जाए व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मैंने सोचा कि आज हम लेते हैं जो टॉपिक वो दैट इज़ एग्रेशन। आपने देखा होगा कि बच्चों में एग्रेशन पहले भी होता था, अब भी है, लेकिन अब थोड़ा एग्रेशन जो है हम ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन ने और मीडिया ने ही हमें बहुत अवेयरनेस दे दी है। तो मैं बात करूँगी कि वो फैक्टर्स कि जिसकी वजह से बच्चे के अंदर एग्रेशन बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो पहले इससे मैं बात करूँगी उन फैक्टर्स की कि जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एग्रेशन आता है। एग्रेशन की बहुत सारी वजूहत होती हैं। पहली वजह तो ये भी होती है कि ऑलरेडी बच्चे के अंदर गुस्सा होता है, बच्चा गुस्सीला होता है, ठीक है, प्रीवियस एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर होता है उसका, ऑलरेडी वो बच्चा ऑलरेडी थोड़ा सा गुस्सीला होता है। फिर ये इंक्रीज़ कैसे होता है? अगर आप उस बच्चे को फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, ये तो हम बाद में देखेंगे ना कि हम फिज़िकली अब्यूज़ क्यों करते हैं। फिज़िकली अब्यूज़ होता है, उसको मारपीट होती है और उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, हैरेसमेंट होती है। देखें, बच्चा जब बहुत छोटा होता है ना, जब आप दुनिया जहान का गुस्सा उसके ऊपर उतारते हैं, आपकी हस्बैंड से नाराज़गी है या हस्बैंड की बेगम से नाराज़गी है, ये घर में माहौल टेंस है, आपकी किसी से अनबन हुई हुई है, आप बोल नहीं सकते, आप कोई जवाब नहीं दे सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, वो सारा गुस्सा जो है ना बच्चों में निकलता है, ठीक है। और होता क्या है कि बच्चा क्योंकि छोटा होता है वो आपको जवाब नहीं दे सकता, आपको जवाब में थप्पड़ नहीं मार सकता, आपको कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता आपके साथ सिवाय रोने के। तो अब वो रो के उसने कैथारसिस कर लिया, लेकिन वो जो फिज़िकल पनिशमेंट आपने दी है उसको, वो तो उसका असर तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। और ये एक दिन की बात नहीं होती, जब आप उसको कंटिन्यूसली मारते हैं छोटी छोटी सी बात पे। चलें, अगर कोई झगड़ा नहीं भी है, कोई मसला नहीं है फैमिली में, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त झगड़े से ही आप मारें। स्कूल का काम उसने किया एंड यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द राइटिंग, आपने उसको ज़रा सी लफ्ज़ गलत हो गया, थप्पड़ लगा दिया। उसने बैग नहीं खोला, आपने थप्पड़ लगा दिया। उसने आपकी बात नहीं मानी, आपने थप्पड़ लगा दिया। तो ये फिज़िकल अब्यूज़ ही होता है ना, गालियाँ ही होती हैं, मार पीट ही होती है, जिसकी वजह से गुस्सा जो है वो बच्चों के अंदर चला जाता है, रह जाता है, ठीक है। एक ये वजह हो गई। दूसरी वजह होती है एक्सपोजर टू वायलेंस, होम एंड कम्युनिटी। घर के अंदर लोगों की आदत है कि जब गुस्सा आता है तो चीज़ें तोड़ते हैं, या मियाँ बीवी हाथ चलाते हैं, हस्बैंड बीवी को मारता है, चीज़ें उठा के कीमती से कीमती, दे डोंट केयर, वो तोड़ देते हैं। या आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द की जो कम्युनिटी है वो ऐसी है कि जो लड़ने वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बात पे, यहाँ कूड़ा क्यों फेंक दिया, यहाँ हमारे दरवाजे पे क्यों लिख दिया, हमारे दरवाजे के आगे क्यों बैठ गए, ये कम्युनिटी होती है, ठीक है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके बाद बीइंग द विक्टिम ऑफ बुलिंग, जब वो स्कूल में होता है तो किसी न किसी वजह से कुछ बच्चों की आदतें होती हैं, या कुछ अल्लाह ताला ने सबको बनाया होता है। अगर कोई डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर तो वो बच्चे उसको उस नाम से बुलाने लग जाते हैं, ठीक है।
اور نام پکا کر دیتے ہیں، کوئی بھی برا سا نام، بچوں کے نیم آپ کو پتہ ہے نا، میں نام نہیں لوں گی، لیکن بلی کرنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یا جیسے بہرا ہے تو اس کو اسی نام سے بلانا شروع کر دیتے ہیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اب وہ کس کس کے ساتھ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، وہ غصہ تو اس کے اندر ہے۔ اگر وہ اسکول میں بلی ہوتا ہے یا محلے میں جاتا ہے، پھر کچھ بچوں میں غصہ جو ہوتا ہے نا وہ جینیٹک ہوتا ہے، فیملی ہیریڈیٹی میں فیکٹرز میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دادا بھی بڑے غصیلے تھے، ابا بھی بہت غصیلا ہے، تو اس بچے کے اندر بھی غصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں اس وجہ سے بھی بچوں کے اندر غصہ رہتا ہے کہ میرا دادا ابو بھی میرے بڑے غصیلے تھے، میرے ابو بھی بڑے غصیلے ہیں، تو میں بھی غصیلا ہوں۔ فیملی بھی یہ کہتی رہتی ہے، ہاں اس کا غصہ اس کے باپ پہ گیا ہے، ہاں اس کا غصہ تو اس کے دادا پہ گیا ہے، ہاں اس کا غصہ تو اس کے نانا پہ گیا ہے، اس سے وہ ایگریشن اور بڑھتا ہے۔ پھر آپ بچوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں سم ٹائمز کہ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں۔ شروع میں تو کارٹونز والی موویز چل رہی ہوتی ہیں، بڑی سنگنگ ہو رہی ہوتی ہے، پوئمز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں، جب ان کو گیمز کی سمجھ آتی ہے، ٹی وی آن کرنا آتا ہے، سارے طریقے آنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسی موویز دیکھتے ہیں کہ جو بڑی ڈسٹرکشن والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسی گیمز کھیلتے ہیں جو بڑی ڈسٹرکٹیو ہوتی ہیں، وائلنس ہوتا ہے جس کے اندر۔ وہ بچہ بھی تو اس کو سیکھ رہا ہے نا، اس مووی سے، اس گیم سے، وائلنس اس کے اندر آ رہا ہے کہ کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وائلنس والی موویز میں تو صرف گنز ہی چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، وہ بلٹس چل رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں اسلحہ ہے، فائر آرمز ان دا ہوم، جو بہت سارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں اسلحہ بہت ہوتا ہے، شوقیہ بھی اسلحہ رکھتے ہیں، کچھ مجبوراً بھی رکھتے ہیں، لیکن اسلحے کی موجودگی جو ہے نا اس سے بھی بچے کے اندر ایگریشن میں اضافہ ہوتا ہے، کہ ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ از دیئر، کہ گھر میں ہے نا پستول پڑی، گھر میں گن پڑی ہوئی ہے نا، تو وہ کسی وقت بھی جب بہت زیادہ غصے میں آئے گا تو ہی کین یوز اٹ۔ پھر اس کے بعد جو بہت زیادہ میجر فیکٹرز ہوتے ہیں، دیٹ از دا کمبینیشن آف اسٹریسفل فیملی سوشیو اکنامک فیکٹرز، گھروں کا ماحول، گھروں کے حالات جس کے اندر وہ بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اس میں پاورٹی، غربت، سب کو مل گیا، اس کو پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، سیویئر ڈپریویشن، محرومی، احساس محرومی، ٹھیک ہے، غربت تو ہو گئی، چلو جی پیسے نہیں ہیں، کھانا کم ہے، سیویئر ڈپریویشن ہوتا ہے کسی چیز کی کمی، محرومی، محبت کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے۔ پھر میرٹل بریک اپ، کپلز آپس میں نہیں چل سکتے، ان کی شادی کا بریک اپ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو بچہ ہے نا وہ ماں کا بھی ہے، وہ باپ کا بھی ہے، وہ صرف ماں کا یا باپ کا نہیں ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو روب جمانے لگ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ میرے ساتھ رہے گا، نہیں جی یہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو اس بریک اپ کی وجہ سے، کیونکہ لڑائی جھگڑا آپ کا ہے نا، اس میں اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے، اس کے تو کوئی فالٹ نہیں ہے، یہ تو سراسر آپ کی فالٹ ہے، آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آپ کی نہیں بناتی، آپ کے مسائل ہیں، تو بھگتنا تو اس معصوم کو پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سنگل پیرنٹنگ، ماں اگر سنگل ہے یا باپ اگر ہے سنگل پیرنٹ ہیں تو ان کے لیے بھی بچوں کی پرورش بہت مشکل کام ہو جاتی ہے، اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ، ٹھیک ہے۔ پھر ان ایمپلائمنٹ ہوتی ہے، روزگار نہیں ہے باپ کے پاس، یا اگر روزگار ہے تو بہت تھوڑے پیسوں ہیں، گزارا نہیں ہو پاتا، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پیسے کی جو کمی ہوتی ہے وہ کل کا باعث ہوتی ہے گھروں میں،
ٹھیک ہے. لاس آف سپورٹ فرام اینی ادر ایکسٹینڈیڈ فیملی. کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. اگر پیسے کی کمی ہے، غربت ہے، تو سپورٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اچھا، اب یہ سارے فیکٹرز ہیں، بہت سارے ان میں، اور کوئی نہ کوئی ہیڈ انجری، برین کی کوئی انجری، اس کے بھی سائیڈ افیکٹس کے طور پہ انسان کے اندر ایگریشن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے. اب ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. بچہ ان فیزز سے گزر رہا ہے. اب اس کا کیا قصور ہے جس کو آپ فزیکلی مار رہے ہیں؟ غصہ آپ کو اپنے میاں پہ، غصہ آپ کو ساس سسر پہ، غصہ آپ کو اپنی امی ابو پہ، غصہ کوئی اور، جاب کا غصہ. تو اس میں اس غریب کا کیا قصور ہے جس کے اوپر آپ مار مار کے اس کو اپنا کتھارسس کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا یہ جو مار پیٹ ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ ظلم جو ہے آپ بچے کے ساتھ نہیں کرتے. باقی چیزیں چھوڑ دیں، سیکنڈری آ جاتی ہیں، غربت بھی، پاورٹی بھی، ڈپریویشن بھی، میرٹل بریک اپ بھی، لیکن جو مار پیٹ ہے نا، وہ ان میں سب سے بڑا اور برا فیکٹر ہے. بچوں کو آپ ماریں گے، اس وقت تو وہ آپ کو کچھ نہیں بولے گا. ایز یو سو شیل یو ریپ. جو آپ بو رہے ہیں نا، آپ وہی کاٹیں گے. کانٹے بو رہے ہیں نا، تو پھول نہیں نکلیں گے اس میں سے. ریمبر دس. آج جو آپ بو رہے ہیں، کل وہی کاٹیں گے آپ کو. مارنا بند کر دیں بچوں کو. اور کیونکہ مار پیٹ سے بچوں کے اندر اتنا ایگریشن، اتنا غصہ ہوتا ہے، بے شک وہ جوان ہو کر فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہو جاتے ہیں، پیسے کی بھی ریل پیل ہو جاتی ہے، لیکن دے آر شارٹ ٹیمپرڈ. ذرا سی بات پہ یوں بھڑکتے ہیں، برداشت ہی نہیں کر سکتے اپنے مزاج سے دوسری بات، اپنے خلاف کوئی بات. دے کانٹ ٹالریٹ. ٹالرنس ان میں رہتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے من کو مار مار کے نا، وہ غصہ اس کے اندر بھر دیا ہے. وہ ٹیمپریریلی تو تعلیم بھی اس کو روک دیتی ہے، ماحول بھی اس کو روک دیتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کے بیہیویئر سے آپ کو لگے گا کہ اس کے اندر کتنا ایگریشن ہے. وہ اپنے سے دوسری بات ٹالریٹ ہی نہیں کر سکے گا. تو پلیز، سب سے اور چیزیں بھی ٹھیک ہیں، میڈیا بھی ہو گیا، جینیٹکس میں بھی ہو گئے، بینگ وکٹم آف بلنگ. آپ بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو پلیز اس کو چیک کریں. اگر وہ اسکول سے کوئی کمپلین کرتا ہے تو اسکول جائیں، اس کی ٹیچر سے بات کریں. ہم نے ایسے بھی اسکول میں بچے دیکھے ہیں، بلیو می، جب ہماری پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے نا، تو ہم بچوں سے، ان کے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بچہ آپ کا بہت اوسیل ہے، یہ تو بچوں کو مارتا ہے، اتنا اگریسو ہے، یہ کپڑے پاڑ دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے. وہ نہیں مانتے. لیکن جب آپ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے ہاں جی، پیپروں میں مارکس کم آئے تو بچے، باپ نے پنکھے کے ساتھ لٹکا کے اس کو پائپس کے ساتھ مارا. وہ یہ روٹین بنا دی ہے، پائپس کے ساتھ مارتے ہیں، جھاڑوؤں کے ساتھ مارتے ہیں، وائپرس کے ساتھ مارتے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے، اور اسٹل یو وانٹ یور چائلڈ ٹو بی ویری respectable and a complete groomed personality. It can never be. کمی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں، جو ینگ بچے ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، جو پیرنٹس ہیں، اگر آپ نے دیکھا نا کہ آپ کے ماں باپ وسیلے تھے، تو آپ کیسا فیل کرتے تھے جب آپ کو مار پڑتی تھی، آپ کو ڈانٹ پڑتی تھی، آپ کو پنشمنٹ ملتی تھی؟ برا لگتا تھا نا؟ کتنا غصہ آتا تھا اپنے پیرنٹس کے اوپر. آپ کا دل نہیں چاہتا تھا ان سے بات کرنے، پیرنٹس کہنے کو. تو پلیز سیکھیں نا. اب وہ رویہ اپنے بچوں کے ساتھ مت کریں پلیز. اس کو بہتر کریں. بی دا پیرنٹس، کہ جیسے آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھنا چاہتے تھے. بی لائک دوز پیرنٹس، کہ آپ چاہتے تھے کہ میرے پیرنٹس ایسے ہوں، پیار کرنے والے، آپس میں سلوک سے رہنے والے، محبت سے رہنے والے، شکر گزار قسم کے پیرنٹس. ٹھیک ہے، اس قسم کے پیرنٹس.
آپ چاہتے تھے نا تو آپ ایسے ہی پیرنٹ بنے، کیونکہ میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ آپ کی اچھی تربیت آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ آپ سیکھیں اپنی غلطیوں سے۔ جب آپ کو مارے پڑتی تھی، آپ کو ڈانٹ پڑتی تھی بچپن میں، تو اس میں آپ کا فالٹ نہیں تھا۔ تو اب اگر آپ اس ٹائم سے گزر کر اگر اپنے بچوں کے ساتھ سختی کریں گے، دیٹ از یور فالٹ۔ ویسے بچے نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اپنی لائف سے سیکھیں، گھر کا ماحول اچھا کریں۔ تھوڑا ہے بہت ہے۔ بچوں کو یہ نہ کہیں، ان کو عادت ڈالیں کہ اپنے برابر کے لوگوں کو، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں، اوپر مت دیکھیں۔ جو ہے، اگر آپ کے گھر میں امن ہے، سکون ہے، آپ رات کو سکون سے سوتے ہیں، صبح آرام سے اٹھتے ہیں، بچے آپ کے، اللہ نے بچے بھی دیے ہیں، گھر میں روزگار بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو شکر الحمدللہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نکالیں۔ نو، ایسا نہیں کرتے۔ جیسے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ غصے میں ہیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور پانی پئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مار پیٹ ہے نا، اس کو پلیز اوائڈ کریں۔ دس از ناٹ گڈ، دس از ناٹ ایٹ آل گڈ فار دا پیرنٹس۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں ایگریشن وغیرہ یا اس طرح کی چیز نہ ہو، تو بچوں کو گھر کے رولز بتا دیں کہ بیٹے اتنے بجے گھر آنا ہے، آپ نے باہر گلی میں نہیں جانا، اتنی دیر کھیلنا ہے، پھر آپ نے اسکول کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی رضامندی سے سارے کام کریں، اور تھریٹ نہیں کرنا۔ اسکول کا کام نہیں کیا نا تو جوتے ماروں گی، اسکول کا کام ابھی کرو، ابھی بیگ کھولو، ابھی میرے سامنے بیٹھو۔ نو، تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں گے، ٹائم۔ چلیں جی، میں I'm giving you 5 minutes، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ کے بعد آ جاؤ، ہم پھر کام کرتے ہیں۔ چلیں 10 منٹس کے بعد آ جاؤ، یا یہ بتا دو کہ بیٹے 5 بجیں گے نا تو ہم اپنا بیگ لے کے آئیں گے اور ہم بیٹھ کے اپنا کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ کھینچ تان کی زبردستی، بچہ کھیل رہا ہے باہر، اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے آپ بیٹھ کے زبردستی بیگ کھلوا کے کام کروائیں گے، کبھی کوئی فائدہ نہیں اس کا، ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ آپ اس کو اگریسو کر رہی ہیں، وہ کام تو کر جائے گا، سب کر جائے گا، لکھنے والا بھی کر جائے گا، یاد کرنے والا بھی کر جائے گا، لیکن پھر بھول جائے گا۔ اس کی رضامندی سے اس کو لیں، بیٹے چلیں اب تھوڑا سا اور کھیل لو اور اب آ جاؤ اندر، ٹھیک ہے؟ پھر ہم بیٹھ کے کام کریں گے۔ اور یہ بھی پابند نہ کیا کریں کہ میں آؤں گی تو کام شروع کرنا ہے، میں بیٹھوں گی تو کام ہوگا۔ اس کو ایسی عادت ڈالیں کہ بیٹے آپ کام کر رہی ہیں، اس کو کہیں بیٹے اوپن یور بکس، ساتھ ساتھ اس کی بکس کھلوائیں، پھر اس کو ساتھ ساتھ چیک رکھیں۔ یہ نہیں کہ ساتھ خود بھی بیٹھیں اور ساتھ جوتا بھی رکھیں، ایک ڈنڈا بھی رکھیں، سوٹی بھی رکھیں اور کام کروائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ بچہ تباہ کر رہی ہیں اپنا۔ اور دوسری بات ہے کنٹرول یور سیلف، دے کانٹ یٹ، ان کی ایج چھوٹی ہے، ان کو غصہ آتا ہے، جب آپ ان کی بات نہیں مانتی نا تو ان سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ تو کنٹرول کر سکتی ہیں نا، نہیں مان رہا نا بات، اس کو ٹائم دے دیں، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، اتنے بجے چلو پھر ہم کام ٹائم سیٹ کر لینا، زبردستی نہ کیا کریں۔ اور اگر کوئی جھگڑے وگڑے میں وہ انوالو ہے، اسکول میں کوئی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کو مسلسل کمپلینٹس آ رہی ہیں، تو پلیز واچ اٹ، اس کو دیکھیں جا کے، اس کو ایڈریس کریں، اس کے مسئلے کو، کیوں کرتا ہے یہ، کیا وجہ ہے تو کمپلینٹس کرتا ہے، یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، تاکہ اس کو سیٹل کیا جا سکے۔ اور چھوٹے بچوں کی عادت ہے نا، آپ زبردستی اس کے ساتھ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو کک کرتا ہے، بائٹ کرتا ہے، ہٹ کرتا ہے، مارتا ہے، کیونکہ ہی ہیز نو کنٹرول۔ لٹل کنٹرول ہوتا ہے نا چھوٹے بچوں کا، وہ آپ کو ککنگ بھی کرے گا، آپ کو بائٹ بھی کرے گا، آپ کو ہٹ بھی کرے گا، آپ کو شرمندگی بھی ہوگی 10 بندوں کے درمیان، کیونکہ آپ نے اس کو عادی بنا دیا نا زبردستی کھینچ تان کے ہر چیز کرنے کا۔ پریز کیا کریں، کچھ بھی کریں نا، دیکھیں آپ نے اس کو نہلانا ہے، آپ اس کو کان سے پکڑ کے باتھ روم میں بٹھا کے 2 تھپڑ لگا کے دبا کے نہلا دیں گی، کیا فائدہ اس کا؟ آپ اگر وہ کھیل رہا ہے اس کو کہیں چلیں 5 منٹ اور لے لو بیٹے، پھر 5 منٹ کے بعد اندر آ کے تو پھر میں نے آپ کو نہلانا ہے، آپ اندر آ جانا ہے۔ اور اگر دیکھو کہ وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی ڈرائنگ کر رہا ہے، کوئی پینٹنگ کر رہا ہے، اور آپ نے نہلانا ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، بہت پیارا کام ہے، بہت اچھا، ویری نائس، چلو اب یہ تھوڑا سا اور کر لو، اس کے بعد ہم نہائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ کام کریں گے۔
رضامندی کے ساتھ، دوستی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اینڈ کنٹرول یور ٹیمپر. اگر آپ کا ٹیمپر لوز ہوتا ہے نا، اس میں چھوٹے معصوم کا قصور نہیں. وہ اس کو نہیں پتہ کہ میری امی کو کتنا غصہ آیا ہے، میرے پاپا کو کتنا غصہ آیا ہے. کنٹرول یور ٹیمپر. آپ ٹیمپر کنٹرول کریں گی تو وہ آپ کو دیکھیے گا، اس کے اندر بھی ایگریشن کم ہوگا. اس کو اپنی مرضی سے تھوڑا سانس لینے دیا کریں. بچہ جو ہوتا ہے نا وہ پوری پرسنالٹی ہوتا ہے، اس کو سانس لینے دیں، اس کو اپنی مرضی سے. اور اتنی بڑی بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے ہیں، بچے دیے ہیں، چھوٹی سی آپ کی فیملی ہے. آپ اس کو کیوں تباہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں؟ آپس کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، کچھ بھی ہیں، بچوں کے سامنے نہیں. اور سب سے بڑی ایک بات یہ، اگر آپ نے رول بنا لیا، بچوں کو کسی چیز سے منع کر دیا، ٹھیک ہے، اور ڈانٹ دیا یا کچھ کر دیا، تو سوری 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 نہیں کرتے رہنا. آئی ایم سوری بیٹا، آئی ایم سوری بیٹا، آئی ایم سوری بیٹا. پھر تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھو میں تھا نا ٹھیک، ماما غلط تھی یا بابا ہی غلط تھے جو اب سوری کر رہے ہیں. اگر آپ نے کسی کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے، تو ڈونٹ سے سوری. اس کو سوری مت کہیں آپ کہ بیٹے آئی ایم سو سوری، میرے سے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت افیکٹ کرتی ہیں بچے کی پرسنالٹی بنانے وقت. اور ان میں سب سے زیادہ یہ کہ اس کی پرابلم کو سنیں، اس کو ایڈریس کریں، اس کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اپنی مرضی ہر وقت مسلط مت کیا کریں بچوں کے اوپر. نہیں تم نے یہی کپڑے پہننے ہیں، تم نے یہی کھانا کھانا ہے، تم نے یہیں بیٹھنا ہے، تم نے یہیں سونا ہے. کر لے گا سارا کچھ وہ بیچارہ غریب کا بچہ، لیکن ہوگا کیا جب اس کی باری آئے گی نا، تو پھر آپ بھگتیں گے. آپ نے جو بویا وہ آپ کاٹیں گی. سو کنٹرول یور ٹیمپر، ٹھیک ہے. کیونکہ چھوٹے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ امی کو غصہ کیوں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے. ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے. تو ماں باپ سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں. اگر کام بہت ضروری ہے تو آپ اس کو ٹائم دے دیا کریں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رائٹنگ خراب ہو گئی، اس نے 2-3 کلاس میں تو منشی فاضل تو نہیں کر لینا نا، اس نے کوئی علامہ تو نہیں بن جانا. رائٹنگ کے لیے بچوں کو مت مارا کریں، غلط بات ہوتی ہے. گریڈز کے لیے بچوں کو مت ماریں، ان کو سمجھائیں، ان کی تربیت ایسے کریں کہ بیٹے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ ہم محنت کریں گے، ایفرٹ کریں گے، ٹھیک ہے. بہت فرق پڑتا ہے آپ کے اچھے جیسچر سے، آپ کو اس کو ریوارڈ دینے سے. کبھی ٹافی لے دیں، چلو اچھا کام کیا تو اس نے. سویٹس لے دیں اس کو ڈسٹریکشن اس کی ہٹانے کے لیے. چلیں میں آپ کو ٹافیاں دیتی ہوں، سویٹس دیتی ہوں، چلیں ہم یہ کرتے ہیں. لیکن ہر وقت ریوارڈ کی عادت نہ ڈالیں اس کو. لیکن اگر آپ کی بات مانتا ہے اس کو ریوارڈ دیں، کوئی ٹافی دے دیں، کوئی چاکلیٹ دے دیں، کوئی سویٹ دے دیں. اور جتنا ہو سکتا ہے نا اپنے بچوں سے پیار کریں، کیونکہ یہ زبان سارے بچے سمجھتے ہیں اور اس کی بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ. میری کوشش ہے کہ وٹ ایور آئی کوڈ گیو یو ریگارڈنگ، کیونکہ میں نے اپنی لائف سے آئی ہیو بین فرام مائی 30 years آف میرڈ لائف. میری بھی بچے ہیں، آئی ہیو 4 kids اینڈ آئی ہیو براٹ دیم اپ. تو میں نے بہت آبزرویشن کے ساتھ ان کو پالا ہے، دھیان سے. اور جو میں نے سیکھا، جو میں نے غلطیاں کی، آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کتنا فرق پڑے گا. ایک چھوٹا سا آپ اپنا رویہ چینج کریں گے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے، اپنے ٹیمپر کو کنٹرول میں رکھیں گے. تھوڑا سا ان کی مرضی کریں، لیکن اپنی بھی منوائیں، ٹھیک ہے. ضرور منوائیں، لیکن دھمکیاں نہ دینا. یہ نہیں کرو گے نا تو تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. اس کے بہت برے افیکٹس ہوتے ہیں بچے کی برین کے اوپر. یہ نہیں کرو گے نا تو دیکھنا ذرا میں تمہیں کرتی کیا ہوں، میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، ٹھیک ہے. تو سب سے بری چیز فزیکل ابیوز، فزیکل پنشمنٹ، مار پیٹ ہوتی ہے. اور جب وہ دیکھیں غلطی پہ جب بچوں کو آپ سرزنش کرتے ہیں نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا. اب آپ اگر کتارسس کے لیے اپنے بچوں کو ماریں گے تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میری ماں مجھے کیوں مار رہی ہے،
کیوں غصہ نکال رہی ہے. ٹھیک ہے, روکیں, جو چیز آپ کو بری لگتی ہے روکیں اس سے, لیکن پیار سے, محبت سے اور منطق سے اس کو سمجھا کے کہ بیٹے یہ وجہ ہے اس کی, کھینچ تان کے نہیں, اس کو ریزن بتائیں, ریزننگ سے اس کو قائل کریں. بیٹے دیکھیں نا باہر بارش ہو رہی ہے, باہر نہیں جانا چاہیے, کیچڑ ہے, پاؤں پھسل جائے گا, کپڑے گندے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, یا اوپر چھت پہ نہیں جائیں, کرنٹ آ جاتا ہے, بہت ڈینجرس ہوتا ہے. ایسے نہیں 2 چانٹے لگائے اور بٹھا دیا. ڈونٹ ڈو دیٹ. I hope you understand all that. Inshallah, we'll meet in next video. Okay, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.